together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि Guru FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu Nike Duro FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu Nike Duro FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu Nike Duro FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting जासूसी दुनिया. आदाब दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप सुन रहे हैं रेडियो मानू. मैं हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो जासूसी दुनिया के साथ. अब तक हम आपको इब्ने सफ़ी के नावल फरीदी और लियोनार्ड के 4 बाब सुना चुके हैं. आइए आज 5वें बाब से शुरू करते हैं, जिसका नाम है पुरअसरार लड़की. रात इंतहाई सर्द थी. आसमान पर सियाह बादल मंडला रहे थे. हवा तेज़ थी. कभी कभी दिल हिला देने वाली गर्ज और चमक से बड़ी बड़ी इमारतों में एक अजीब किस्म की झंकार सी पैदा हो जाती थी. 1 बज गया था, लेकिन फरीदी अब तक अपनी ख्वाबगाह में टहल टहल कर सिगार पर सिगार फूंक रहा था. थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी. फरीदी ने खिड़कियां बंद कर दी. अभी वो लेटने के इरादे से पलंग पर बैठा ही था कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई बरामदे में गिर पड़ा हो. वो तेज़ी से बरामदे की तरफ लपका. पोर्टेको में उसके कुत्ते खड़े भौंक रहे थे. फरीदी ने उन्हें डांटते हुए बरामदे की बिजली रोशन कर दी. अरे! वो चौंक कर एक कदम पीछे हट गया. बरामदे में एक औरत औंधी पड़ी थी. उसकी नफीस और कीमती साड़ी पिंडलियों तक सरक आई थी. वो एक गर्म और खुशनुमा लिबास में मलबूस थी. कपड़े करीब करीब बिल्कुल भीग चुके थे. फरीदी उसके करीब जाकर बैठ गया. उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. हिम्मत करके उसने उसे सीधा किया. ये एक नौजवान औरत थी. उसकी घनी और लांबी पलकें गमाजी कर रही थी कि उनके आगोश में 2 झील की तरह गहराइयाँ रखने वाली खूबसूरत आंखें सो रही थीं. सुर्ख व सफ़ेद चेहरा इस्मेलाल की वजह से कुछ और ज़्यादा हसीन नज़र आने लगा था. वो गहरे गहरे सांस ले रही थी. उसके हसीन और सेहतमंद जिस्म में हाथ लगाते वक्त फरीदी जैसा खुश्क आदमी भी एक बार सर से पैर तक कांप उठा था. आखिर वो हिम्मत करके उस बेहोश लड़की को अपने हाथों पर उठाकर ख्वाबगाह में ले आया और पलंग पर लिटा दिया. अब वो एक दूसरी उलझन में पड़ गया था. उसके भीगे हुए कपड़ों में किस तरह उसे तब्दील किया जाए. आखिर उसने उसे जूं का तू रहना दिया. सिर्फ इतना किया कि उसे कंबलों से चारों तरफ से ढक दिया और सेंट्रल हीटिंग से कमरा गर्म करने का इंतज़ाम करने लगा. उसने सोचा कि हमीद को भी जगा दे, लेकिन उसकी शौख तबीयत और गैर संजीदगी का ख्याल आते ही इस इरादे से बाज रहा. उसने उसके जूते उतार दिए थे और अब उसके सुबुक और नाजुक पैरों को बगौर देख रहा था. थोड़ी देर बाद उसकी घनेरी पलकों के नीचे आँखों में खफीफ सी जंबिश हुई. फरीदी उस पर झुक गया. वह आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी. आंखें ज़रा सी खुली और फिर बंद हो गईं.
پھر اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ آپ اطمینان رکھیے، آپ قطعی محفوظ ہیں، فریدی نے کہا۔ لیکن میں کہاں ہوں؟ لڑکی بولی۔ گھبرائیے نہیں، آپ برے لوگوں میں نہیں ہیں، فریدی نے کہا۔ لڑکی سر جھکا کر سوچنے لگی۔ آپ ابھی لیٹی ہی رہیے تو بہتر ہے، فریدی بولا۔ لڑکی اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، اطمینان رکھیے، آپ قطعی محفوظ ہیں، فریدی نے اسے پھر دلاسا سا دیا۔ لڑکی پھر لیٹ گئی۔ آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، فریدی نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے لیے زنانہ کپڑوں کا انتظام نہ کر سکوں گا۔ اگر آپ کچھ خیال نہ کریں تو اس وقت تک کے لیے مردانے ہی کپڑے پہن لے جب تک آپ کا لباس خشک نہ ہو جائے۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھیگے کپڑے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، میرے خیال سے تو آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ لڑکی بدستور خاموش رہی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں اس کا شب خوابی کا لباس تھا۔ لیجیے، کپڑے بدل ڈالیے، فریدی نے کہا۔ میں جب تک چائے کا انتظام کرتا ہوں۔ نہیں، آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، لڑکی جلدی سے بولی۔ نہیں، تکلیف کی کوئی بات نہیں، اس وقت چائے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، فریدی نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ لڑکی نے اٹھ کر اپنے بھیگے ہوئے کپڑے اتارے اور فریدی کے کپڑے پہن لیے۔ اس ڈھیلے ڈھالے لباس میں وہ انتہائی مضحکہ خیز معلوم ہونے لگی تھی۔ کپڑے تبدیل کر چکنے کے بعد اس نے سینٹرل ہیٹنگ کا پلگ نکال دیا اور پھر پلنگ پر اچھی طرح کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریدی کشتی میں چائے لے کر آ گیا۔ اس نے اس وقت ملازموں کو جگانا مناسب نہ سمجھا تھا، اس لیے اس نے چائے خود ہی بنا لی تھی۔ مجھے سخت شرمندگی ہے، لڑکی بولی۔ شرمندگی کس بات کی ہے؟ فریدی نے کہا۔ خواہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لڑکی بولی۔ بھئی اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ فریدی نے اس کی طرف چائے کی پیالی بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، لڑکی نے کہا۔ چائے پیتے وقت اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ فریدی ایک آرام کرسی پر لیٹ کر سگار سلگانے لگا۔ سگار کے دھوئیں سے آپ کو تکلیف تو نہ ہوگی؟ فریدی نے کہا۔ جی نہیں، بالکل نہیں، لڑکی مسکرا کر بولی۔ میرے خیال سے آپ ایک کپ اور پیجیے۔ جی نہیں، بس شکریہ، آپ تکلف کر رہی ہیں، فریدی نے ہنس کر کہا اور اس کے کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ تو آپ بھی پیجیے، لڑکی نے کہا۔ میرے لیے بالکل ناوقت ہو جائے گی، فریدی نے کہا۔ لڑکی چائے پی چکی تھی، اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ فریدی آنکھیں بند کیے خاموشی سے سگار پی رہا تھا۔ مگر لڑکی نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ فریدی آنکھیں کھول کر مسکرایا۔ اگر آپ ضروری سمجھے گی تو خود بخود بتا دیں گی، فریدی نے کہا۔ لڑکی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ فریدی صاحب کا مکان نہیں ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ 100% انہی کا ہے، فریدی نے کہا اور سگار کے ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ کیا فریدی صاحب اس وقت موجود ہیں؟ لڑکی نے کہا۔ جی ہاں، غالباً سو رہے ہوں گے، لڑکی نے کہا۔ اگر انہیں اس وقت جگایا جائے تو وہ برا تو نہ مانیں گے؟ قطعی نہیں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ انہوں نے تو بالکل برا نہیں مانا۔ تو کیا آپ نے انہیں میرے متعلق بتا دیا ہے؟ لڑکی بولی۔ بتانا کیسا، وہ دیر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، فریدی نے کہا۔ اوہ، تو کیا وہ قریبی کے کسی کمرے میں ہیں؟ لڑکی بےتابی سے پوچھی۔ خدا را مجھے ان کے پاس لے چلیے۔ آخر کیوں؟ یہ میں انہی سے بتاؤں گی، لڑکی نے کہا۔ معاف کیجیے گا، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ تو بیان کرنا شروع کر دیجیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں یہ بات صرف انہی کو بتا سکتی ہوں، لڑکی نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ برا ماننے کی تو بات نہیں، فریدی نے کہا۔ میں آپ سے کب کہتا ہوں کہ آپ کسی دوسرے کو بتائیں؟ تو کیا آپ ہی فریدی صاحب ہیں؟ جی۔ اوہ، تب معاف کیجیے گا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میں آپ کو بوڑھا سمجھتی تھی۔ آپ اب بھی مجھے بوڑھا ہی سمجھیے، فریدی نے کہا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ لڑکی کچھ سوچنے لگی۔ اس کا چہرہ بار بار شرم سے سرخ ہو جاتا تھا۔ فریدی اس کے چہرے کی تبدیلیوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں دراصل اس لیے حاضر ہوئی، لڑکی اس سے زیادہ نہ کہہ سکی۔ شرم سے اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ کہیے، میرا سینہ رازوں کا مقبرہ ہے،
آپ اطمینان رکھیے، فریدی نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کہوں، لڑکی نے کہا۔ یہ تو ذرا مشکل چیز ہے، بھلا میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں؟ لڑکی پھر سوچنے لگی۔ آپ میرے اوپر پورا اعتماد کر سکتی ہیں، فریدی نے کہا۔ لڑکی اس کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ آپ روزنامہ نیو اسٹار پڑھتے ہیں؟ لڑکی اچانک بولی۔ فریدی چونک پڑا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی حالت پر قابو حاصل کرتے ہوئے کچھ ایسا انداز اختیار کر لیا جیسے اس نے کوئی خاص بات نہ پوچھی ہو۔ اس کے دل میں شبہ جاگ اٹھا، کہیں یہ لڑکی لیونارڈ کے گروہ سے تعلق تو نہیں رکھتی؟ کہیں وہ اسے بدنام کرنے کے لیے کوئی دوسری چال تو نہیں چل رہا ہے؟ پڑھتا تو ہوں، فریدی نے کہا۔ ہمارے صوبے میں اس کے علاوہ دوسرا اخبار ہے ہی کون سا جو پڑھے جانے کے قابل ہو؟ آپ نے اس میں وہ اشتہار نما دھمکیاں بھی پڑھی ہوں گی جو آئے دن چند نامعلوم ہستیوں کے بارے میں شائع ہوا کرتی ہیں۔ اشتہار نما دھمکیاں؟ فریدی نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ارے وہی بلیک میلنگ کے اشتہار کے نمونے، لڑکی بولی۔ اچھا وہ، فریدی نے بے پرواہی سے کہا۔ ہاں پڑھے تو ہیں۔ ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ خیال؟ ہاں، دلچسپی کے لیے اچھا خاصا سلسلہ ہے۔ دلچسپی؟ لڑکی جوش سے بولی۔ مگر میں ثابت کر سکتی ہوں کہ ان کے ذریعے 100% بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، فریدی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لیکن کیسے؟ اسی اخبار کا یہ تراشا ملاحظہ فرمائیے، لڑکی نے اس کی طرف کاغذ کا ایک ٹکڑا بڑھاتے ہوئے کہا۔ فریدی اسے پڑھ کر اس کی طرف عجیب انداز میں دیکھنے لگا۔ وہ بد نصیب نواب زادی میں ہی ہوں، لڑکی گلوگیر انداز میں بولی۔ اچھا، فریدی نے حیرت سے کہا، لیکن یہ آپ وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ بالکل اسی قسم کا خط مجھے سوئٹزرلینڈ میں بھی موصول ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک تصویر بھی تھی۔ تو کیا یہ پرائیویٹ سیکریٹری والا معاملہ سچ ہے؟ فریدی نے کہا۔ مگر نہیں، میں کیوں یہ پوچھ رہا ہوں؟ معاف کیجیے گا۔ آپ قطعی پوچھ سکتے ہیں، بلکہ میں آپ کو وہ تصویر بھی دکھا سکتی ہوں، لڑکی جوش میں بولی۔ جب کر نہیں تو ڈر نہیں، میرا ضمیر اس پر مجھے ملامت نہیں کرتا۔ لڑکی نے ایک تصویر فریدی کی طرف بڑھا دی۔ اس تصویر میں ایک نوجوان آدمی اسے آغوش میں اٹھائے کھڑا تھا۔ کیا کہا آپ نے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کر رہا ہے؟ فریدی نے تعجب اور طنز آمیز لہجے میں کہا۔ جی ہاں، لڑکی تیز لہجے میں بولی۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک تفریح گاہ میں سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرا پرائیویٹ سیکریٹری بھی ہمراہ تھا۔ وہ مجھے اٹھا کر اسپتال لے جانے کے لیے گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا کہ اسی دوران میں کسی نے ہمارا فوٹو لے لیا اور بس۔ اوہ، سمجھا، فریدی نے معنی خیز انداز میں سر ہلا کر کہا۔ پھر آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں 20 لاکھ روپیہ کہاں سے لاؤں گی؟ خود مختار تو ہوں نہیں، لڑکی نے کہا۔ تو پھر میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فریدی نے کہا۔ کسی طرح مجھے اس مصیبت سے نجات دلوائیے، لڑکی نے بے بسی سے کہا۔ اگر واقعی یہ تصویر شائع ہو گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاؤں گی۔ ایسی صورت میں میرے ضمیر کی صفائی بھی میری مدد نہ کر سکیں گی۔ دنیا کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ پھر ابا جان تو مجھے زندہ ہی دفن کر دیں گے۔ اچھا، آپ نے اس اخبار کے دفتر والوں سے اس سلسلے میں کوئی خط و کتابت بھی کی؟ فریدی نے کہا۔ ابھی نہیں، لڑکی نے کہا۔ سب سے پہلے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ سے ملوں۔ ایک دن راج روپ نگر کے نواب وجاہت مرزا ابا جان سے آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں ان سے آپ کا پتہ پوچھا اور یہاں چلی آئیں۔ آپ کے پیچھے آدمی لگ گئے ہوں گے؟ اچھا، لڑکی نے حیرت ظاہر کی۔ جی ہاں، فریدی نے کہا۔ آپ یہاں کہاں رہتی ہیں؟ میں شہر میں نہیں رہتی، لڑکی بولی۔ میرا قیام آرل کچنوں میں ہے۔ میں جب وہاں سے نکلی تو بارش ہونے لگی۔ احتیاطاً ٹیکسی میں نے آپ کی کوٹھی سے ایک فرلانگ پہلے ہی چھوڑ دی تھی، لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے شرابور ہو گئی۔ میں کچھ بدحواس ہو گئی تھی، لہٰذا مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کچھ خط و کتابت کی ہوتی تو اتنی آزادی سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ نہ میں فی الحال آپ کو اپنا نام بتاؤں گی اور نہ گھر کا پتہ۔ میں اس کے لیے آپ کو مجبور نہ کروں گا، فریدی نے کہا۔
لیکن میں کس طرح یقین کر لوں کہ آپ وہی نواب زادی ہیں؟ ممکن ہے کہ آپ اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں جس کے خلاف آپ شکایت لے کر آئی ہیں۔ آپ کا اعتراض حق بجانب ہے، لڑکی نے کہا۔ واقعی ایسی صورت میں اس کا ثبوت نہیں مہیا کر سکتی۔ فریدی کچھ سوچنے لگا۔ لڑکی کی صاف گوئی اور سادگی کا انداز اسے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ اس کے بیان کو صحیح تسلیم کر لے۔ اس کی حسین آنکھوں میں اسے مکاری کی ذرہ برابر جھلک بھی نہ دکھائی دی۔ دیکھیے، مجھے مایوس نہ کیجیے گا، لڑکی بھررائی ہوئی انداز میں بولی۔ آخر آپ کو اپنے متعلق وضاحت کے ساتھ بتانے میں کیا نقصان نظر آتا ہے؟ فریدی نے کہا۔ میں اپنے خاندان کی بدنامی نہیں چاہتی، لڑکی بولی۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ آپ اطمینان رکھیے، یہ چیز مجھ تک ہی محدود رہے گی، فریدی نے کہا۔ لڑکی سوچ میں پڑ گئی۔ آپ نے نواب رشید الزماں کا نام سنا ہے؟ لڑکی آہستہ سے بولی۔ اوہ، تو کہیے آپ غزالہ خانم ہیں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ لڑکی دفتن چونک کر بولی۔ میں نے آپ کے بارے میں نواب وجاہت مرزا کے لڑکے ڈاکٹر شوکت سے سنا تھا۔ تو کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ اچھی طرح۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، لڑکی بولی۔ اب بتائیے، آپ میرے لیے کچھ کریں گے یا نہیں؟ آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح وہ تصویر نگیٹو سمیت مجھے مل جائے۔ میں کوشش کروں گا، لیکن آپ کو اس وقت تک یہاں ٹھہرنا پڑے گا جب تک آپ کو آپ کی تصویر واپس نہ مل جائے۔ میں تیار ہوں۔ دوسری بات یہ کہ کل ہی آپ اس نامعلوم آدمی کو اسی اخبار کی معرفت ایک خط لکھیے اور اس میں اس سے پوچھیے کہ اسے اس کی مطلوبہ رقم کس طرح بھیجی جائے۔ آپ اتنا کر لیجئے، بقیہ میں دیکھ لوں گا۔ خط کا جواب آئے تو اسے میرے پاس بھجوا دیجیے گا۔ میرا آدمی آرل کچنوں میں آپ سے ملتا رہے گا۔ اب آپ یہاں نہ آئیے گا اور نہ کسی پر یہ ظاہر ہونے دیجیے گا کہ آپ مجھ سے مل چکی ہیں۔ میں اس سلسلے میں حتی الامکان احتیاط برتوں گی، لڑکی متشکرانہ انداز میں بولی۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ خیر، یہ سب بات کی باتیں ہیں، فریدی نے کہا۔ چلیے، میں آپ کو آرل کشنوں تک چھوڑ آؤں۔ اس تکلیف کا بہت بہت شکریہ، لڑکی اٹھتی ہوئی بولی۔ ابھی آپ کے کپڑے خشک نہیں ہوئے، فریدی نے کہا۔ میرے خیال سے آپ انہی کپڑوں پر میرا اوور کوٹ پہن لیجئے۔ حالانکہ آپ مضحکہ خیز ضرور لگیں گی، مگر کیا کیا جائے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں، لڑکی بولی۔ خود نمائی سے زیادہ مجھے اپنے آرام اور تکلیف کا خیال رہتا ہے۔ راہ میں لڑکی نے محسوس کیا کہ فریدی کے بجائے کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے۔ وہ ٹھٹکی ہی تھی کہ آواز آئی۔ گھبرائیے نہیں، میں نے اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے ساتھ جانا مناسب نہ سمجھا۔ لڑکی خاموشی سے سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آسمان پر ابھی تک کالے کالے بادل منڈلا رہے تھے، بارش کچھ کم ہو گئی تھی۔ دوستو، آپ سن رہے تھے جاسوسی دنیا۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں جاسوسی دنیا ریڈیو مانو 90.0 FM پر۔ Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. संत तिरुवल्लुर कहते हैं, नेकी से विमुख हो जाना और बदी करना निस्संदेह बुरा है, मगर सामने हंसकर बोलना और पीछे चुगलखोरी करना उससे भी बुरा है। A quote by Abraham Lincoln: "It's not the years in your life that count, it's the life in your years." احتیاط دانشمندوں کی سب سے بڑی بیٹی ہے، ڈاکٹر ہیوگو۔
ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM. आप सुन रहे हैं जासूसी दुनिया रेडियो मानू 90.0 FM पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का खैर मकदम है जासूसी दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। फरेब खोरदा। रात देर तक जागते रहने की वजह से फरीदी दिन चढ़े तक सोता रहा। अगर हमीद आकर जगा ना देता तो शायद वो अभी और सोता। फरीदी ने लेटे ही लेटे एक तवील अंगड़ाई ली और हमीद से सिगार का डब्बा उठाने के लिए कहा। मैं उस तरफ नहीं जा सकता, हमीद ने बेसाख्ता कहा। उधर किसी नामहरम औरत के कपड़े रखे हुए हैं, मुझे शर्म आती है। हमीद ने जनाने अंदाज में नाक पर उंगली रखते हुए कहा। फरीदी मुस्कुराने लगा। उठाते हो या उठकर मरम्मत कर दूँ तुम्हारी? माफ़ कीजिएगा, अफसरी और मातहती दुनिया ही तक है, हमीद ने संजीदगी से कहा। जहन्नुम की आग आपके गुस्से से ज़्यादा भयानक होगी। अच्छा मौलाना मोहतरम, दफ़ा हो जाओ यहाँ से वरना, फरीदी ने उठते हुए कहा। तो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, लीजिए सिगार। हमीद ने सिगार का डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। देखो अगर वो साड़ी खुश्क हो गई हो तो उसे तह कर कर रख दो, फरीदी बोला। जी, हमीद ज़ोर से चीखा। कसम है उस खुदा की जिसने मुझे मर्द और आपको औरत बनाया। अरे लाहौल वाला, दोनों को मर्द बनाया, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बकते हो? मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, हमीद ने कहा। क्यों? फरीदी मुस्कुरा कर बोला। इसलिए कि अब यहाँ अय्याशी होने लगी है, हमीद ने संजीदगी से कहा। और अगर वालिद साहब को खबर हो गई तो वो मुझे कत्ल ही कर देंगे। क्या फजूल बकवास बकबक लगा रखी है? तब फजूल तो है ही, रात वाली तस्वीर लियोनार्ड की धमकी थी, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। और ये साड़ी, ये ब्लाउज़, ये लेडीज़ कोट, ये सब ही गालिबन धमकी ही है। तौबा तौबा, अरे अल्लाह मियाँ, आखिर क़यामत कब आएगी? फरीदी हंसने लगा। अरे भाई, तो क्या मैं आदमी नहीं हूँ? फरीदी ने कहा। आप आदमी कब से हो गए? हमीद बोला। आप तो कहा करते थे कि मैं जासूस हूँ। गधे जासूस ही हुआ करते। ये बात आज ही समझ में आई है। फरीदी खामोश हो गया। वो सोच रहा था कि हमीद को रात का वाक़या बताए या ना बताए। आखिर उसने फ़ैसला किया कि हमीद को भी उससे आगाह कर दें, क्योंकि उसे इससे बहुत ही अहम काम लेने थे। हमीद सारी दास्तान सुन चुकने के बाद कुर्सी पर से ब्लाउज़ उठाकर सूंघने लगा। अबे गधे, किसी वक्त तो संजीदा हो जाया कर, फरीदी ने तेज़ी से कहा। अगर मैं गधा हूँ तो मेरी संजीदगी में आपको शुबा न करना चाहिए। अच्छा बकवास बंद करते हो या तुम्हारा गला दबा दूँ, फरीदी ने उठते हुए कहा। बस खुदा की कसम एक झलक मुझे भी दिखा दीजिए, हमीद ने हंस कर कहा। क्यों, आप क्या करेंगे देखकर? तौबा करूँगा, कान पकड़ूंगा, उसके नहीं बल्कि अपने, हमीद ने कहा। तौबा इसलिए करूँगा क्योंकि अभी तक मैं आपको बिल्कुल गलत समझता रहा हूँ। अनकरीब तुम्हारा दिमाग ख़राब होने वाला है। अच्छा बरखुरदार, मेरा पीछा छोड़ दो, तुम तो नाश्ता कर चुके होगे, यहाँ भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि आशिकों को भूख लगती ही नहीं, हमीद ने कहा। अच्छा बकवास बंद करो वरना आज ही शादी कर लूँगा। हमीद ने फरीदी का जुमला मुकम्मल कर दिया। फरीदी बड़बड़ाता हुआ कमरे से चला गया। हमीद साड़ी, ब्लाउज़ और कोट को बड़ी देर तक उलट पुलट कर देखता रहा। दफतन उसकी आंखों में एक शरारत आमेज़ चमक पैदा हो गई। वो हंसता हुआ बरामदे में निकल आया। फरीदी बरामदे में बैठा शेव कर रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है, हमीद ने बुलंद आवाज़ से कहा। क्या है भाई,
کیوں خواہ گلا پھاڑ رہے ہو؟ فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ڈاکو اور جاسوس ہمیشہ عورتوں ہی کے پھیر میں پڑ کر مارے جاتے ہیں۔ کیا فضول بکواس لگا رکھی ہے؟ بکواس نہیں سرکار، آخر آپ بھی عورت ہی کے پھیر میں پڑ کر برباد ہوئے۔ فریدی نے برا سا منہ بنایا اور کوئی جواب دیے بغیر شیو کرتا رہا۔ آپ شاید مذاق سمجھ رہے ہیں، حمید نے کہا۔ شاید تم ہوا سے باتیں کر رہے ہو، فریدی بولا۔ میں بھی کوئی حاتم طائی کا گھوڑا ہوں جو ہوا سے باتیں کروں گا؟ نہیں، تم والٹر اسکاٹ کے گدھے ہو۔ آپ مذاق میں ٹال رہے ہیں۔ بخدا میں اس وقت 100% سنجیدہ ہوں۔ غزالہ آپ کو بیوقوف بنا گئی ہے۔ کیا مطلب؟ فریدی نے چونک کر کہا۔ ملاحظہ فرمائیے، حمید نے اس کی طرف کاغذ کا ایک ٹکڑا بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ کی غزالہ خانم کی اندرونی جیب سے برآمد ہوا ہے۔ فریدی کاغذ لے کر پڑھنے لگا۔ آج رات کو فریدی کے گھر جا کر معلومات پہنچاؤ۔ ایل۔ فریدی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے جلد ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ اس ایل سے غالباً لیونارڈ مراد ہیں، حمید نے کہا۔ لیکن ایک بات تو سوچو کہ اگر واقعی وہ مجھے دھوکہ دینے ہی آئی تھی تو پھر اس نے اتنی بد احتیاطی سے کیوں کام لیا؟ فریدی کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اگر اس کی نیت میں فطور ہوتا تو وہ اس کاغذ کو جیب میں ہرگز نہ چھوڑ جاتی۔ کیا وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی؟ حمید نے پوچھا۔ ہاں، ایسی لڑکیاں کم دیکھنے میں آتی ہیں، فریدی نے جواب دیا۔ تبھی آپ اسے بے گناہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حمید نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، ذرا جلدی سے کار نکالو، فریدی نے تولیے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ لڑکی خطرے میں معلوم ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ آخر کیا بات ہے؟ یہ پرزہ اس کے جانے کے بعد رات میں کسی وقت کوٹ کی جانب میں رکھا گیا ہے، فریدی نے کہا۔ ناممکن، حمید نے کہا۔ رات میں یہاں کون آنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ ہمارے کتے کسی کو زندہ بچ کر نہیں جانے دیتے۔ یہی تو میں نے غلطی کی تھی۔ غزالہ کے آنے کے بعد میں نے سارے کتوں کو بند کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد انہیں کھولنا بھول گیا تھا۔ اوہ، تب تو پھر آپ ہی کا کہنا درست ہوگا، حمید نے برآمدے سے اتر کر گیرج کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے بعد فریدی کی کار تیزی سے آرل کشنو ہوٹل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر فریدی کو ایک بیرے کی زبانی معلوم ہوا کہ غزالہ اپنے کمرے میں موجود ہے اور ابھی ابھی سو کر اٹھی ہے۔ فریدی سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسے دیکھ کر اڑ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں دیر تک سوتے رہنے کی وجہ سے ابھی تک خمار آلود تھی اور جن میں پڑے ہوئے لال ڈوروں نے اس کے حسن میں اضافہ کر دیا تھا۔ زلفیں بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھری ہوئی تھیں۔ چہرے کے سرخ و سفید رنگ میں کچھ تلونا پن آ گیا تھا۔ آپ؟ وہ متحیر ہو کر بولی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اب ہم لوگ ایک دوسرے سے نہ ملیں گے۔ خیال تو یہی تھا، لیکن اب میں نے اپنی اسکیم بدل دی ہے۔ فریدی نے اسے غور سے دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ غزالہ نے اسے اپنی طرف اس طرح گھورتے دیکھ کر شرما کر سر جھکا لیا۔ فریدی شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس سے کیا کہے۔ وہ سوچ رہا تھا اگر واقعی وہ اسے دھوکہ دینے ہی کے غرض سے گئی تھی تو اسے غائب ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر لیونارڈ نے اس کی طرف سے اسے مشکوک کرنے کی کوشش کی تھی تو اس شک کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے خود اسے ہی غزالہ کو غائب کر دینا تھا۔ مگر نہیں، شاید وہ غزالہ کو اسی طرح سزا دینا چاہتا تھا کہ پولیس والے اس پر شبہ کر کے اسے گرفتار کر لیں۔ بہرحال یہ تو اس پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ لیونارڈ اس کے منصوبوں سے اچھی طرح آگاہ ہو گیا ہے۔ تو پھر فرمائیے کیسے تکلیف کی؟ غزالہ نے کہا۔ آپ سے اس بات کا مکمل ثبوت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نواب رشید الزماں کی صاحبزادی ہیں۔ غزالہ چونک پڑی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن رات تو آپ مطمئن ہو گئے تھے۔ میں نے دھوکہ کھایا تھا، فریدی نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کس طرح یقین دلاؤں، غزالہ نے بے بسی سے کہا۔ آخر یک بیک آپ کے دل میں یہ کیسے خیال پیدا ہو گیا کہ میں آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں؟ بات ہی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکیں تو مجھے مجبوراً آپ کو حراست میں لینا پڑے گا۔ حراست کا نام سن کر غزالہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ کیا کہا؟ حراست؟ وہ گرج کر بولی۔
آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ ایک معمولی انسپیکٹر، بدتمیز کہیں کے۔ فریدی مسکرانے لگا۔ شہزادی صاحبہ، میری اوقات تو اسی وقت آپ کو معلوم ہوگی جب آپ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گی۔ فریدی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ذرا ایک کاغذ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کا مطلب؟ غزالہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی عبارت پڑھ کر بولی۔ یہ ٹکڑا شہزادی صاحب کے کوٹ کی جیب سے برآمد ہوا ہے، فریدی نے کہا۔ اچانک غزالہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ لیکن وہ ہکلانے لگی۔ خدا کی قسم، میں نہیں جانتی یہ کاغذ کیسا ہے۔ آپ نہیں جانتی؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ یہ اور بھی عجیب بات ہے۔ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں؟ غزالہ بے بسی سے بولی۔ میری اوقات ہی کیا ہے کہ آپ مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہیں، فریدی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ غزالہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے سے اچانک ایسے ظاہر ہونے لگا تھا جیسے وہ برسوں سے بیمار ہو۔ اب آپ مجھے صرف ایک ہی طرح اطمینان دلا سکتی ہیں، فریدی نے کہا۔ وہ کیسے؟ غزالہ جلدی سے بولی۔ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ راج روپ نگر چلیے۔ اگر وہاں نواب وجاہت مرزا یا ان کے لڑکے شوکت نے آپ کو پہچان لیا تو کیا کہنا؟ ورنہ پھر میں جو مناسب سمجھوں گا کروں گا۔ منظور، غزالہ مسرت آمیز لہجے میں چیخی۔ اچھا تو جلدی سے تیار ہو جائیے، لیکن ایک شرط پر، وہ یہ کہ آپ ان پہ یہ بات ظاہر نہ ہونے دیجیے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا، فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ غزالہ نے لباس تبدیل کیا اور دونوں کار میں بیٹھ کر راج روپ نگر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، غزالہ بولی۔ یہی حال میرا بھی ہے۔ جیسے ہی یہ کاغذ مجھے ملا میں سیدھا آپ ہی کے پاس چلا آیا۔ اگر آپ وہیں بتا دیتے ہم لوگ ناشتہ کر کے روانہ ہوتے، غزالہ نے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، پیٹر روڈ پر ایک اچھا ہوٹل ہے، ہم لوگ وہیں ناشتہ کر لیں گے۔ میں بھی عجیب مصیبت میں پڑ گئی، غزالہ بولی۔ گئی تھی آپ سے مدد لینے، الٹا مجرم خود ہی بن بیٹھی۔ گھبرائیے نہیں، اگر آپ سچی ہیں تو آپ کو بچانے کے لیے میں اپنی جان تک دے دینے کا وعدہ کرتا ہوں، فریدی نے کہا۔ خیر وہ سب بات کی باتیں ہیں، ابھی تو میں پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ پیٹر روڈ پر پہنچ کر فریدی نے کار کی رفتار کم کر دی۔ ماڈیا ہوٹل کی شاندار عمارت کے سامنے پہنچ کر دونوں کار سے اتر گئے۔ فریدی نے ناشتے کا آرڈر دیا۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد فریدی نے سگار سلگایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ اے بیرا، غزالہ نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک بیرے کو آواز دی۔ جی جناب۔ غسل خانہ کدھر ہے؟ اوپر صاحب، زینے والے پر داہنے ہاتھ، بیرے نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میں ابھی آئی، غزالہ نے فریدی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ فریدی بدستور ادھ کھلی آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھتا ہوا سگار کے کش لے رہا تھا۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15، 20 اور فریدی یک بیک اچھل پڑا۔ غسل خانہ اور اتنی دیر؟ وہ بے تحاشا زینے کی طرف جھپٹا۔ غسل خانہ خالی تھا۔ اس نے ہوٹل کے سارے غسل خانے دیکھ ڈالے، لیکن غزالہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے اسے ڈھونڈ نکالنے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر تھک ہار کر وہ آرل کچنو واپس آ گیا۔ یہاں اس نے غزالہ کے کمرے کی تلاشی لی، لیکن کوئی مشکوک چیز ہاتھ نہ لگی۔ گھر پر حمید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فریدی نے واپسی پر اسے سارا حال بتایا۔ دیکھیے، میرا خیال کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا، حمید چہک کر بولا۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ فریدی نے جل کر کہا۔ ایک ڈاکو یا جاسوس ہمیشہ عورت ہی کے چکر میں پڑ کر مارا جاتا ہے۔ فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت؟ حمید نے کہا۔ آپ کے لائق سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ آپ ایسے موقعوں پر خاموش رہ کر مجھے سوچنے دیا کیجیے۔ بہت بہتر، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر کسی مقام پر آپ سوچتے سوچتے ٹھہر جائے تو مجھے یاد فرما لیجیے گا۔ بہت اچھا، اب تشریف لے جائیے۔ حمید مسکراتا ہوا رہ گیا۔ فریدی اسے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے منصوبوں سے کسی کو بھی آگاہ نہ کرے گا۔ اسے سخت
حیرت تھی کہ آخر اس کی بنائی اسکیموں سے لیونارڈ کس طرح واقف ہو جاتا ہے۔ سامعین، آپ سن رہے تھے ابن صفی کے ناول فریدی اور لیونارڈ کا 6واں باب۔ اب بچا ہوا باب آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں سنائیں گے۔ تب تک خدا حافظ۔ You are listening to جاسوسی دنیا on Radio Manu 90.0 FM۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM۔